बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुमर हमारा आयत नंबर 1 से लेके 31 तक हुआ। मैं आपको बताई थी सूरह ज़ुमर का ख़ास ख़ुसूसियत ये है कि अब यहाँ से जितने सूरह चलेंगे सब के सब नुज़ूल के एतबार से भी तरतीब में वही है, और कुरान पाक के अंदर जो सीक्वेंस में है वो भी ऐसे ही है। सूरह ज़ुमर से शुरू हो जाएंगे और सारे ही ईमानियात की सूरतें चलेंगी। अब अक़ायद का पूरा बेस लाइन रखा जाएगा अब यहाँ से, और न सिर्फ मोमिनीन के लिए, मुशरिकीन के लिए हर एक का सवाल का जवाब इन सूरतों के अंदर मिल जाएंगे। अखलाकियात के ऊपर भी अल्लाह ताला बताएं, यानी बेस लाइन जो आपको चाहिए, एक ईमान इंसान का कैसा होना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ईमान का क्या मेयार चाहते हैं। उसके बाद में उसमें तरक्की होती जानी चाहिए, लेकिन बेस तो पता होना चाहिए कि हाँ भी हम बात करते हैं अक़ीदे की, हम बात करते हैं ईमान की, जो कि असल हम कह सकते हैं कि शर्त है जन्नत में जाने का। तो वो ईमान में अगर आमेज़िश आ गई तो फिर आप दूध है, मिसाल के तौर पे दूध वाइट कलर का है, लेकिन आप उसमें बकरी की मेंगी डाल देंगे तो आप पिएंगे नहीं, वो बिल्ली का पेशाब डाल देंगे तो आप नहीं पिएंगे। दूध तो दूध ही है ना, उसकी तो सिफत वैसे ही है देखने की, तो आप क्या करेंगे, पिएंगे क्या? वो नहीं पिएंगे। अगर दूध नहीं भी फूटा, उसकी सिफत पे ही बाकी है, तब भी उसके अंदर आमेज़िश हो गई, कोई ना कोई चीज़ की मिक्सिंग हो गई जिसकी वजह से वो चीज़ वो उस पर्टिकुलर शय को नापाक कर गया। ऐसे ही पानी है, पानी में कोई चीज़ नापाकी चीज़ गिर जाए, कुत्ता अगर पीकर चले जाए वो पानी को, ठीक है, तो आप वो पानी ना वज़ू के लायक रहा ना कोई और काम के लिए, पीना तो बहुत दूर की बात है, वज़ू भी नहीं कर सकते, उससे गुस्ल भी नहीं कर सकते। तो क्यों? पानी अपनी हैयत पे नहीं बदला, लेकिन उसकी जो वसफ़ है, उसकी जो सिफत है वो तब्दील हो गई। ऐसे ही ईमान जो रहता हमारा, हम सोचते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे ईमान में जब आमेज़िश आ जाती है, मिक्सिंग आ जाती है, खलत मलत हो जाता है, कोई और चीज़ों को भी इसमें हम दाखिल कर चुके होते हैं, तो फिर क्या ईमान अपने असल मेयार पे बाकी है, जो कि हमारा जन्नत में जाने का वीज़ा और पासपोर्ट है? वो असल टेस्ट ये सारी सूरतों के अंदर ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बता रहे होते हैं कि हमारा ईमान होना कैसा चाहिए असल में। जब ईमान मजबूत हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा, मजबूत तो करते ही रहना है, ऐसे नहीं कि मजबूत 1-2 दिन में नहीं होता है, ईमान के ऊपर तो मेहनत करती ही रहनी चाहिए। नफ्से ईमान कैसा होना चाहिए, फिर कमाले ईमान को हमने बढ़ाते रहना है। उसके साथ कैसे बढ़ेगा ईमान, जब कि इंसान यानी कि अहकाम को अदा करते चले जाए जो शरीयत ने हमें बताए हैं, जो कि मदनी सूरतों के अंदर आपको आएंगी, और मक्की सूरतों में ज़्यादातर अखलाकियात और ईमानियात और अक़ायद के ऊपर ही चलते रहते हैं। मामलात कैसे होनी चाहिए, तुम्हारी माशरत आपस में कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर फिर रिफ़ाइन होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपका जब घर की तामीर होती है तो क्या करते हैं, पहले नक्शा डालते हैं, फिर पिलर्स डाल देते हैं, फिर आप भी पेपर पे नक्शा होता है, फिर जाके वहाँ पर मार्किंग की जाती है, फिर पिलर्स डाले जाते हैं, फिर रूफ डाली जाती हैं, फिर दीवारें बनती, उसके बाद में उसके अंदर मुज़य्यन करने वाले खूबसूरती के और डेकोरेशन के सामान लाए जाते हैं। भई आप कलर चूज़ करते हैं, फिर फ्लोरिंग चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में आप दरवाजे खिड़कियों के डिज़ाइन पैटर्न चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में पंखे कैसे होने, पंखों के खटके कैसे होने, फिर पर्दे कैसे होने, फिर फर्नीचर कैसा होने, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बाद में आने वाली होती। पहले जो हम करते हैं वो मार्किंग होती हैं और पिलर्स लगाए जाते हैं, फिर छत होती है, फिर दीवारें होती हैं। ऐसे ही हमारा ईमान होता है कि ईमान की असल सतह होनी क्या चाहिए, उसके बाद में आप उस ईमान को मुज़य्यन करते चले जाएँ आमाल के साथ में, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुमिनीन से चाहते हैं कि तुम्हारे अगर तुम इस भई आपका घर बहुत खूबसूरत घर होना है, तो आप कहते हैं ना, जैसे जितनी चाय में चीनी डालते जाओ उतनी मीठी हो जाएगी। खीर में जितना आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जितने खीर में आप मवाद डालते चले जाएंगे, खोआ भी डालेंगे, आप मलाई भी डालेंगे, क्रीम भी डालेंगे, और खूब आप उसके अंदर चीज़ें मिलाते जाएंगे मज़ेदारी के लिए, तो वो और रिच होती चली जाएगी। अदरवाइज़ तो खीर चावल में दूध डाल दो तो भी बन जाती है खीर। तो ऐसे ही हमारा अपना ईमान भी होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये सूरतें इतनी इंपॉर्टेंट है, समझने के एतबार से आपको देखने में लगेगा कि इसमें क्या बात है, लेकिन इतने गहरे नुकात होते हैं, और बल्कि जब हम डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह आप लोग को जब ज़्यादा समझ आएगा। इसको आप समझ लें कि ये सूरतों के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है ईमान को बनाने के एतबार से। अब यहाँ से मैं आपको जस्ट पीछे से 5-6 आयात से ही चली जाऊँगी, जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मुमिनीन और मुशरिकीन के अहवाल बताए थे पीछे, कि जो गुनहगार बंदा होते हैं वो, और मुमिन जो नेकोकार बंदा होते हैं, वो दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। और जो हमने पढ़ लिया था, मैं आयत नंबर 23 से ही जाती हूँ, ज़्यादा पीछे से नहीं जाऊँगी। वैसे भी आज हमें सिर्फ सूरह ज़ुमर करना है, क्योंकि मैं आगे का सूरह मुमिन या सूरह गाफिर जो है वो नहीं शुरू कर रही हूँ। सिर्फ आज हम सूरह ज़ुमर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि फिर दूसरा सूरह का थोड़ा सा हिस्सा आएगा तो वो कंटिन्यूटी टूट जाएगी। सूरह गाफिर को हम मुकम्मल कर लेंगे इकट्ठा एक ही क्लास में। बहुत अच्छा सूरह है सूरह गाफिर या सूरह मुमिन, जो इमीडिएटली इसके बाद वाला सूरह है।
بہت اس کے اندر بھی ایمانیات کے تقاضے اور کیسا ایمان ہونا چاہیے اس کے اندر بھی بہت اچھے لیسنس ہیں، اسی لیے اس کو ایک ساتھ کنٹینیو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر آیت نمبر 22 سے لے لیتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یہ جو آیت کا مثل ترجمے سے آیت نمبر 22 سے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہیں، اور یہاں پر اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آگے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہیں کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتیں ہیں۔ اس کے اندر کیونکہ آپ دیکھتے ہیں واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں، ایک ہی چیز کو ریپیٹیٹیولی بتایا جاتا ہے، اور پھر اس قرآن کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر روز پڑھیں، ہر روز پڑھیں۔ سوچنے والی بات ہے، ایک بات ایک بار پڑھے گا، دو بار پڑھے گا، تین بار پڑھے گا، کتنے بار پڑھتا رہے گا انسان؟ زندگی بھر ایک ہی بات کو پڑھتا رہے گا؟ تو کچھ تو اس کے اندر خاصیت ہوگی، خصوصیت ہوگی، جس کو بار بار پڑھنے سے آپ کا دل ہر بار ایک نیا نور اس کے اندر سے حاصل کرتا ہے، ہر بار آپ کو ایک آیت نئے انداز میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو اس کی گہرائی ہوتی ہے، ہر چیز کی جیسے گہرائی ہوتی ہے۔ آپ ہر بار جیسے انجیر ہوتا ہے، انجیر جنت کا پھل ہے، جتنے بار بھی آپ کھائیں گے آپ انجیر کا ٹیسٹ کو ڈیفائن نہیں کر پائیں گے، کیونکہ فرما دیا گیا انجیر کے بارے میں کہ جب بندہ ہر بار کھائے گا تو وہ نیا ہی ہوگا۔ ایسے ہی جنت کے میوے ہوتے ہیں، جب بھی آپ کھائیں گے تو ایسے لگے گا کہ یہ متشابہہ، ایسے ہی ہے جیسے ہم نے دنیا میں کھایا تھا، جنتی میووں کو آپ جب کھائیں گے وہ نیا لگے گا، پیچھے بار سے پہلے کا ٹیسٹ آئے گا ہی نہیں، ہمیشہ دیکھنے میں وہی ہوگا لیکن ہر بار جنت کے میوے نئے ہوں گے بالکل۔ ایسے ہی یہ اللہ کا کلام ہے، آپ جتنے بار اس کو پڑھتے جائیں گے، آپ ترجمہ ہی پڑھیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل یہی آڈیو ہے، آج آپ نے سنا، کل سنیں، پرسوں سنیں، 3 دن کے بعد سنیں، 4 دن کے بعد سنیں، آپ کو ہمیشہ آیت کچھ الگ انداز میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ ایسی ہی تفسیر جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ اس وقت بھی دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست راہ راست پر لگا، جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ یہاں پر دونوں چیزوں کے بارے میں آ گیا ہے کہ مومن کی صفت دیکھیں یہاں پر بتا دی گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ بار بار سنیں گے تو اس کا ایفیکٹ الگ ہوتے جاتا ہے، لیکن وہ ایفیکٹ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ تو کہ ان کے جسم اور ان کے دل یہ دونوں اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت آپ سب بھی محسوس کرتے ہیں، کبھی کبھی ایک آیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا دل اس کے اوپر ایک دم وہ جھک جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نے آج تک اس کو اس انداز میں نہیں سمجھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتے ہیں۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے جو ہدایت پا لے وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آگے جو فرمایا ہے کہ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کے سپر یعنی ڈھال اپنے منہ کو بنائے، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کے وبال چکھو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اوپر جب عذاب آئے گا تو وہ ان کے جسم ہاتھ بندھے ہوں گے اور گردن میں طوق ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو ان کے چہرے ہی وہ ڈھال بن رہیں گے اس عذاب سے، یعنی بچ تو نہیں سکتے، بس چہرے ہی جھونکے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گنہگار اور نیکوکار برابر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص قیامت کا یہ حال ہوگا کہ وہ اس بندے کے برابر ہوگا جو نعمتوں میں اور آسائشوں میں ہوگا، جو جنت میں ہوگا۔ ان سے پہلے والوں نے بھی چھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، یعنی کہ جو پچھلے قومیں تھیں ان کو عذاب آ گیا تھا۔ شاید آپ کا کیمرہ کھلا ہے، آپ چاہے تو ایگزٹ کر کے پھر کیمرہ بند کر کے آ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ یوزولی کیا کریں، تھوڑا سا موبائل کے کیمرے کے اوپر تھوڑا فنگر رکھ کے آپ سائن ان کر لیجئے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے اس طرح کہ سائن ان کرتے وقت میں کیمرہ اور موبائل مائک دونوں ہوتے ہیں، ان کو بند کر کے آپ جوائن کریے گا۔ جب آپ جوائن کر رہے ہو تو ایک دم سے آپ نے اگر جوائن دبا دیا تو پھر وہ کیمرہ آن ہی رہ جاتا ہے۔ تو یوزولی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں جلدی جلدی میں کر دیں گے تو پھر آپ تھوڑا سا فنگر یا انگوٹھا رکھ لیجئے کیمرے کے پاس میں، تو آپ جوائن کر لیں گے۔ تھوڑا نئے بندوں کو تھوڑا عادت نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ شاید اگر آپ کیمرے کے پاس میں تھوڑا سا اگر فنگر رکھ لیں گے نا تو پھر آپ اس کے بعد میں جا کے کیمرہ بند کر سکتے ہیں۔
تو یہاں پر اور جو بتا دیا گیا ہے کہ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، یعنی پچھلے قوم جو تھی، پچھلے زمانے میں پچھلے قوم جو تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو پکڑ لیا کہ کیونکہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ کہاں سے عذاب آ کے پکڑ لے گا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا ہے، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا سورہ زمر کی، کیونکہ جو انسان کافر ہوتے تھے، یہ مشرکین مکہ کو خاص تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم یہ مذاق نہ سمجھ لو، استہزاء کی چیز نہ سمجھو اس چیز کو، یہ جو پچھلے قوموں کو تم جو آتے جاتے دیکھ رہے ہو نا، یہ سب عذاب ہی ان کو کیوں پکڑا تھا عذاب، کیونکہ یہ سمجھتے نہیں تھے کہ اللہ کا عذاب کیا چیز ہے۔ جب ان کو عذاب آ پکڑا تو پھر ان کی دنیا میں تو عذاب نے پکڑ لیا، دنیا کی زندگانی تو ایسے ہی ان کی رسوا ہو گئی، لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہوگا، تو وہاں بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ دیکھیے یہاں پر آیت نمبر 27 میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ساری مثالیں بیان کی ہوئی ہیں، اور ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس میں کوئی سمجھنے کے لیے آپ کو سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل کامن لوگوں کو سب سمجھ آ جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو آسان کر کے بھیجے ہیں، قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یتقون جو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری اختیار کر لیں، تو یہاں پر قرآن پاک کی صفات ہی صفات بیان کی جا رہی ہیں اوپر سے، نہیں ہے نا؟ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی، قرآن عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں ہے، اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، لیکن ان کے پاس بھی قرآن آ چکا تھا، لیکن انہوں نے قرآن سے انکار کیا تھا۔ تو یہ ہے اصل نصیحت کی کتاب، جس کے ذریعے سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہم جڑ سکتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آیت نمبر 29 میں کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، یعنی کہ ایک انسان ہے جس کے بہت سارے آقا ہے، اور ایک ایسا انسان ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، تو وہ جو سیٹسفائیڈ رہے گا بندہ، وہ ہوتا ہے نا یوزولی ایک گھر میں کسی کے 3-4 ساس ہوتی ہیں، تو پھر وہ بیچاری بہو پریشان رہتی ہے، کوئی بڑی جوائنٹ فیملیز میں ہر کوئی کہتا ہے بھائی ہمارا پہلے کام کر دو، وہ بیچاری ادھر سے ادھر دوڑتی رہتی ہیں صبح شام تک، شام میں تھکار کے ہر ساس کو اسے کمپلینٹ رہتا ہے کہ بھائی بہو نے تو کام ہی نہیں کیا، وہ سر پیٹ کے رہ جاتی ہیں اور سب کو سیٹسفائی کیسے کریں، یہ سارے بوڑھیاں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں کیا؟ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کمانڈ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس چیز کی مثال دے رہے ہیں یہاں پر؟ اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے مثال دے رہے ہیں کہ وحدانیت کی، کہ تم ایک رب کو اگر مان کے چلو گے تو ایک رب کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے، تم کہاں اتنے سارے معبودوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور وہ تو تمہیں کوئی نفع نقصان بھی دینے والے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تم دوڑ رہے ہو ان کے پیچھے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کے لیے وہ بت جو پتھر کے ہے، نہ دنیا میں کوئی تمہیں فائدہ دیں گے، آخرت میں تو ایسے ہی کوئی فائدہ نہیں دیں گے، وہاں تو تم دیکھ ہی لوگے کہ یہ بت جس کے لیے تم دنیا میں اپنی جان کھپا رہے تھے، یہ تو تمہارے کوئی کام کے ہی نہیں ہے۔ انک میت و انہم میتون، بتا دیا گیا کہ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب کے سب مرنے والے ہیں۔ آگے آج ہم دیکھ لیں گے ثم انک، آج ہم آیت نمبر 31 سے کر لیں گے انشاءاللہ، بلکہ 32 سے ہے، اچھا 31 کا بھی ایک ریوائز کر لیتے ہیں، 32 سے ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ یہ جھگڑا کس بات کا ہوگا؟ سعیدہ کے آئی ڈی سے کون ہے؟ کیمرہ کھلا ہے، پلیز کیمرہ بند کر لیجیے۔ تو یہاں پر پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ یہ کیوں جھگڑا کریں گے؟ کیونکہ وہاں پر میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، جب ہم ڈیٹیل تفسیر کریں گے بتاؤں گی، مختلف اقوال ہے مفسرین کے کہ آپس میں کس بات کے لیے جھگڑ رہے ہوں گے۔ آگے آج ہم کر لیں گے انشاءاللہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اب دیکھیے اس سے بڑھ کر فمن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممن کذب علی اللہ، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے،
ایک تو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ کہہ کر کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ساری چیزیں جو جھوٹ اللہ تعالیٰ پر، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچا دین جب اس کے پاس آئے، اِذْ جَاءَهُ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ، اور سچا دین جب اس کے پاس میں آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ اب دیکھیے پہلے جو تھا یہ جس سے اس میں اصل میں توحید ہے، تو یہاں پر احکام آ گئے، فرائض سارے کے سارے آ گئے، عقیدہ بھی آ گیا، اور مر کے اٹھائے جانے کے اوپر بھی بتا دیا گیا، جو حرام چیزیں ہیں اس کے بارے میں اس سے بچنے کے لیے حکم دے دیا گیا، اور مؤمنین کے لیے اس کے اندر خوشخبری بھی ہے اور کافروں کے لیے وعیدیں بھی ہے۔ اب یہ جو دین اسلام ہے، یہ دین اور شریعت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسے وہ جھوٹا بتلاتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ آپ تو من گھڑت باتیں کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے، اور ایسا تو کچھ ہے نہیں دین کے بارے میں۔ تو یہ اسی بات پہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ سب سے پہلے کس بات کی بولے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ باتیں اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اور پھر جھٹلا بھی دے اس سچے دین کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اس کے پاس وہ دین آ گیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ استفہام ہوتا ہے، سوال جب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہوتے تو ہم سے سوال نہیں کر رہے ہوتے، یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ خود تاکیداً تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ضرور تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے ایسے کافروں کے لیے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم بھی تو دماغ استعمال کرو، تمہیں دماغ دیا گیا ہے، منطقی لاجیکل کوسچن پوچھ رہے اللہ تعالیٰ، جب لاجیکل کوسچن پوچھے تو انسان خود اس کا ضمیر، اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس سچے دین کو نہ مانے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جہنم کا حقدار ہوا۔ آگے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اب جھٹلانے والوں کا کہہ دیا، یہاں پر جو سچا دین مان رہے ان کے بارے میں، اور جو سچے دین کو لائے، یعنی اس سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے جو سچا دین لے کر آئے۔ اچھا، بعض کے نزدیک یہ ایک عام ہے، یعنی آیت عام ہے، یعنی کہ اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ہیں، آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ بھی اس میں آ جائیں گے، والذی جاء بالصدق، بس وہ بندہ جو سچے دین کی طرف بلا رہے۔ ایک مختلف اقوال ہے اس کے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے جو سچا دین لے کر آئے، اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، کوئی مخصوص کسی کو مخصوص کر کے نہیں کہا گیا، اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت ہے اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیا بتائے؟ وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ دیکھیں بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر وہ ایمان لائے۔ اچھا، بعض نے اسے بھی عام رکھا ہے، جس میں سب مومن شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں، اس میں ہم بھی آ گئے، آپ ہم سب آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اولئک هم المتقون، یہی لوگ پارسا ہیں، یہی لوگ پرہیزگار۔ متقیوں کے جو آگے آپ جب دیکھیں گے متقیوں کے جو فضائل جو اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ متقی کو اللہ تعالیٰ خود متقی کسے کہہ رہے ہیں؟ والذی جاء بالصدق وصدق به، جس نے اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یعنی دین کی محنت کرنے والے اگر عام طور پہ لے لیں اور اس دین کو سچا ماننے والے متقی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سیریفائی کر دیا آپ کو کہ ہاں آپ متقی ہے، لیکن بشرط ہے کہ دین کی محنت ایسے ہو اور دین کا ماننا بھی ایسے ہو۔ ہم اپنی طرف سے اس کے اندر خلط ملط کر لیں گے، ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن ڈویژن سب کر لیں گے، تو پھر وہ دین اصل حیت پہ باقی ہی نہیں رہا نا۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اچھا یہ لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے تعریف کر لی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا انعام بھی تو بتانا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیزیں جو یہ چاہیں۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر وہ چیزیں جو وہ چاہیں، سب سے پہلے بندہ کیا چاہتا ہے؟ مغفرت چاہتا ہے نا، پہلے تو نہا دھو کے صاف ستھرے ہوں گے تبھی تو اچھے کپڑے پہنیں گے، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، ان کے درجے بھی بلند فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کی اللہ سے یہی خواہش ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی ملے گی۔
دیکھیے مومن ہونا شرط ہے، ایمان کو بچا کے رکھنا شرط ہے، ایمان پر قائم رہنا شرط ہے، ایمان لانا جس طرح شرط ہے۔ مال مثال کے طور پہ آپ کماتے ہیں، شوہر آپ کے مال کما کے لائے یا آپ کمائیں یا آپ کی اولاد کمائیں، جو بھی ہوتا ہے، جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو؟ واشنگ مشین میں پیسے ڈالنے سے پہلے کپڑے جیب دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی پیسے اس میں چلے جائیں گے تو پھر چلے سکہ چلے جائے مشین خراب ہو جائے گی تب بھی نوٹ 100 1000 2000 کی نوٹ نہ چلی جائے، کیوں؟ کیونکہ بڑی محنت سے کمائی گئی ہے، اس کو ضائع کرنا نہیں چاہتا بندہ۔ تو ایسے ہی ایمان سب سے بڑی دولت ہے جس کو حفاظت سے رکھنا، ایمان لانا، ایمان کی حفاظت کرنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، مرتے وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا۔ اصل میں زندگی بھر جو انسان اس کی کوشش کرتا رہتا ہے، ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے نا، وہ اصل مقصود ہے یہاں پر کہ ہاں ایمان لانا ایک اکیلا کام آسان ہے نا، کما لینا کتنا آسان ہے، جا کے ڈیوٹی کر لیا آپ نے 1 لاکھ کما لیا، ایسے ہی گھر میں ادھر ادھر بکھیر کے رکھ دیں گے، نہیں بس اس کو تو ہم بڑے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ آپ نے کوئی گولڈ کا سیٹ لائے، ڈائمنڈ کا سیٹ لائے، بچوں کے ہاتھ میں تو نہیں دیتے نا، آپ کو بتائیے بچہ اس کو پھینک دے گا ادھر ادھر۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین۔ تو بندہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اس کے درجے بلند فرمائیں گے، اور ہر مسلمان سے یہی خواہش ہوتی، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی اسے مل جائے گی۔ تو یہ 3 چیزیں تو ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تو نیک لوگ کون ہیں؟ محسنین جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو محسنین کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کا کام کرے تو آپ محسن ہو گئے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ حدیث جبریل ہے کہ انت عبد اللہ، احسان کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے؟ آپ سے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراک۔ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم عبادت، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر ہم اللہ کو دیکھنے والی صفت ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہی، اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ضرور یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دوسرا ہو گیا، ایک تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی انسان نیکیاں کرنے والا ہے وہ محسن ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ درجہ احسان کو پہنچا ہوا بندہ جو کہ ہمیشہ استحضار میں ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، ہر کام میں پردوں میں چھپ کے کر رہے ہیں۔ کسی کا ہم پلاننگ کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، اپنے دل میں ہی کرتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے دل میں ہی ہوتی ہے کوئی چیز، لیکن میرے دل کے حال سے بھی میرا اللہ واقف ہے، مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار اگر اس کے اندر آ جائے تو وہ درجہ احسان کو پہنچ گیا، اس کی ہر عبادت جو ہے وہ اس درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ آگے جو تیسرا بتایا، جیسے نماز میں ہم ڈھونڈنا چاہیے نماز میں احسان کا درجہ کیا ہے، اور روزے میں احسان کا درجہ کیا ہے، عبادات میں احسان کا درجہ، ذکر میں احسان کا درجہ کیا ہے۔ ہر چیز میں جب انسان اتنا کیئرفل ہونا، معاملات، معاشرت، رشتہ داری، ہر ایک میں جب یہ بندہ سوچے کہ میں اس کے لیے نہیں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کے ساتھ کوئی تکلیف کے کام کروں، سامنے تو بہت اچھا ہے، دل میں ہم پلاننگ کر رہے ہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے سجدے میں جا رہی ہوں، یہ ایسا دل لے کے جاؤں جس کے اندر کینہ، بغض، حسد ہے سب کے لیے، تو یہ درجہ احسان ہو جاتا ہے۔ تو انسان اس کی فکر کرنے لگ جاتا ہے، میلے کپڑے پہن کے نہیں گھومتے نا، ہم اس کو دھونے کی فکر کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہم میلے دل کو بھی لے کے نہیں گھومتے۔ جب ہم اس طرح کے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہمارے دل کی گندگی ہمیں نظر آنے لگتی ہے، تو جب انسان کو دل کی گندگی محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کو دھونے کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ ہر چیز وہ چھوٹے سے چھوٹا، جس صفائی کی عادت ہوتی ہے نا ان کو، پھر پہلے گھر ایک اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں، اس کے اندر باریک باریک چیزوں کو بھی آپ کو نظر آتا ہے، یہاں بھی جالا ہے، یہاں بھی گندا ہے، اس کو بھی گھس گھس کے صاف کرتے ہیں۔ تو دل کی کیفیت کو بھی انسان ہر چھوٹی چیز کو دھو کے نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب تیسرا کون ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس کو بھی محسن کہا گیا ہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے، پیچھے آیت اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیات ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، ایک تو نیکی کا کام کرنے والے، دین کی بات پھیلانے والے اس کے اندر عام آ گئے، اور جس نے تصدیق کر لی اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو مان لیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اولئک هم المتقون، وہی متقی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم متقی کی کیٹیگری میں آ گئے۔ اب لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، تو ہمیں احسان کے درجے، محسنین جو محسنین ہیں، ہمیں اس کلاس میں تو بھی اپنے آپ کو رکھنا ہے نا، متقین کی کلاس میں آنا ہے، محسنین کی کلاس میں آنا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ
آپ یہ چیزوں میں آ جاؤ، گیٹ یور سیلف بلانگ ٹو دیٹ کیٹیگری، تاکہ آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو تم چاہو گے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، دنیا تو ایسے ہی، آخرت میں جو چاہیں گے وہ ہے، تو پھر دنیا میں تو ایسے ہی مل جائے گا سارا۔ تو تیسرا کون ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ چوتھا بندہ یعنی چوتھی مفسرین کے اقوال ہیں، چوتھا ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے ہیں، کثرت کے بجائے اس میں حسن کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تعداد خوب بڑھا بڑھا کے کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں خوب تعداد، لیکن استحضار کے ساتھ میں، دل کے خشوع کے ساتھ میں، دل کے خوش نماز پڑھ رہے ہیں، وضو اچھے طریقے سے ہو، میرا سنت کے طریقے سے وضو ہو، میری سطر ڈھکی ہو، پسینے گندگی، پسینہ تو خیر ٹھیک ہے آپ ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کو کوئی کپڑوں کو ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اچھے سے آپ یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں آپ ایسے کپڑے پہن کے دعوت میں جب نہیں جاتے تو یہ تو اللہ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا پریزنٹیبل، مطلب میک اپ وغیرہ کر کے نہیں، لیکن صاف ستھرے کپڑے پہن کے اول وقت میں نماز، اذان کے ساتھ میں اول وقت میں نماز پڑھ لینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ خشوع اور خضوع ہے عبادات کے اندر۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وقت مقرر کر کے پڑھیں، آپ روزانہ آپ جو جس وقت پر قرآن پڑھتے ہیں اس وقت پہ فرشتے آ جاتے ہیں، اس مجلس کو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ روزانہ فجر کے بعد میں پڑھنے کی عادی ہے تو وہ ٹائم پہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہماری نجات کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں وہ درجوں پہ لے کے جانے کے لیے اور ہمارے جنت میں اعلیٰ درجوں کو پہنچنے کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن کتنی پیاری بات ہے، میں یہ آیت کو میں بتا رہی ہوں نا آپ لوگوں کو کہ سورہ زمر سے لے کے آپ آگے جو آیتیں چلیں گے اتنی بہترین آیت ہے، اگر اس کے اوپر آپ ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے، آیات کو سن کے استحضار بھی کر لیں گے نا، اتنی تیزی کے ساتھ میں آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائیں گی، اتنی تیزی سے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ میں ہی ہوں جو سورہ زمر شروع میں ایسی تھی تو اب میرے اندر یہ اتنی تبدیلی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ دونوں آیتوں کا نتیجہ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے۔ خشوع و خضوع لانا ہے، تقوی کے لیول کو پہنچ جانا ہے، اللہ کے دین کو سچا ماننا ہے اور لوگوں تک دین کی بات کو پہنچا دینا ہے، اور احسان کے درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، جو کہ 4 اقوال بتا دیے گئے ہیں۔ یہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ محسنین کے کیٹیگری میں اور متقین کے کیٹیگری میں پہنچ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیوں کریں بھئی؟ آپ ہوتا ہے نا انسان کو، میں کیوں کروں یہ سارے کام، اتنی محنت کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر، آپ نہیں کر سکتے برے عمل کو دور، اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت لے رہے ہیں، ان کے برے عملوں کو دور کر دے، اور صرف برے عمل کو دور نہیں کرے، اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہو تم؟ میں کافی نہیں ہوں کہ تمہارے لیے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں۔ اصل تو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ وہاں مشرکین مکہ جو تھے وہ آ کے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے، ان کے بتوں کا دھمکیاں دیتے تھے، ساری چیزوں کے، یعنی اتنے سارے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ بعض کے نزدیک تو یہ عام ہے، سب کے لیے، تمام انبیاء علیہ السلام اور مؤمنین اس میں شامل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں دشمنان۔ مثال کے طور پہ میں ہمیشہ آپ کو جادو کا کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ پریویلنگ پرابلم ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے، عامل کہتے تھے فلاں نے فلاں نے کرا دیا، اب آپ ڈر کے بیٹھ گئے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس کے آیات میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں، بھلے کوئی یہاں کے آپ کے سامنے جن کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں تجھے جلا دوں گا، تب بھی ہم یہ اگر پڑھ لیں یعنی کہ میرے لیے کفا باللہ وکیلا، اگر ایک آیت بھی پڑھ لیں دل کی مضبوطی کے ساتھ میں تو کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت بہترین کارساز ہے۔ ختم۔ یہ یقین ہمارے اندر بنانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی چاہ رہے ہیں ہم سے ان صورتوں کے اندر۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، یعنی کہ جو اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ یہ اصل میں
ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے نکال کر لگا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اللہ نے کسی کو گمراہ کر دیا ہے تو پھر اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی میں نہیں ڈالتے، بندے اپنا خود کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وہ کھیتی کاٹ رہا ہوتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اسی لیے یہ دو آیات سمجھ لیں کہ ہمارے لیے پرلز ہے، پرلز آف قرآن، موتیاں ہیں ہمارے لیے۔ ان دو آیتوں کے اوپر استحضار کر کے مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لیں، درجہ احسان کو پہنچنے کی کوشش کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں گے نا، بس اس کا ثمرہ آپ کو رزلٹ مل گیا کہ آپ کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، آپ کے عمل جو برے عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ خود دور کر دیں گے، اور نیک عمل جو کرے گا بندہ اس کا بہترین اجر بھی دیں گے، اور آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور غیر کتنا بھی ڈرا لے آپ کو اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، دیکھیے، اور جسے وہ ہدایت دے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے گویا کہ سوچے ایک ماں اپنے بچے کو جب مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے کوئی اب آ کے ماں کے پاس سے دو بھائی 3 بچے ہیں آپ کے مثال کے طور پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور بچے جو کمزور ہوتا ہے وہاں کے سب سے پہلے ادھر ادھر نہیں جاتا، اپنی پروٹیکشن کے لیے جا کے ماں کے پاس چپک کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب ماں کے پاس کوئی دوسرا بھائی تو آئے گا نہیں ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، شیطان کا تو اس پہ زور ہی نہیں چلے گا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کہ اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے نکل کر گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے، یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت سے نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ، شیطان نے وعدہ لیا تھا نا، پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیکن آپ کے مخلص بندوں کو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان کا تو زور چلے گا ہی نہیں وہاں پر۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اس لیے کہ اگر یہ لوگ کفر و عناد سے باز نہ آئیں تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کے حمایت میں ان سے انتقام لے گا، آپ کے دشمن ہیں۔ ابھی کے لیے سمجھ لینا، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اگر کوئی دشمنی لے لے تو پھر اللہ سبحان آپ سے، یعنی نیکوکار بندوں سے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ سب کو دھمکی دینا شروع کر دیں گے بھئی تم مجھ سے دشمنی لوگے تو اللہ تمہارے سے بدلہ لے گا، ایسے نہیں، ہم تو اس درجے کو پہنچے ہی نہیں ہیں۔ تو جو نیکوکار بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی تنگ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں اس سے، انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرے، کیونکہ یہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ یہ مشرکین نے مکہ صحابہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، اتنا مضبوط ان کا ایمان، تکلیفیں اٹھا رہے تو ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تم خبردار ہو جاؤ مومنین کو تنگ کرنے سے، جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو پھر تم بچ نہیں سکتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اچھا، یہاں پر ایک ٹیسٹ بتا دیا ان لوگوں کے بارے میں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ جو تنگ کر رہے ہیں نا، اب کہا جا رہا ہے کہ چلیے آپ ان سے پوچھ لیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب اتنے لاجیکل اللہ تعالیٰ کانورزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پیچھے تو سمجھا دیا سارا کچھ، اب ان کو تو سمجھ آیا نہیں ہوگا، وہ مومنین تو سمجھ گئے، ان کے لیے تو تسلیاں ہو گئی، بڑے اطمینان میں آ گئے، لیکن کفار کو کیسے سمجھا رہے اللہ تعالیٰ؟ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ، کہ تم دیکھتے ہو، یہاں پر یہ دیکھتے ہو کہ ترجمے میں نہیں آئے گا، اچھا تو بتاؤ کہ ترجمے میں آئے گا، لفظی ترجمے میں الگ معنی آتا ہے، رعایا جو ہے رعا دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن دیکھنے سے مراد آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہے، دل کی بصیرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم سمجھ نہیں رکھتے، ما تدعون، جسے تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان ارادنی، اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کس چیز کا؟ مجھے بضر، کوئی تکلیف پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، ضرر پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا اللہ اگر نقصان پہنچا تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ ہننا کیوں آئے یہاں پر؟ کیونکہ وہ ان کے جو بت ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مؤنث کی ضمیر آئی ہے ہننا، تو کیا یہ
تمہارے مجھے کوئی نقصان کو ہٹا سکتے، کاشفات و ضر ہی، اس نقصان سے مجھے بچا سکتے ہیں؟ او یا پھر ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرتے ہیں، حل ہن ممسکات رحمتی ہی، تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ اب یہاں قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ ساری ایمانیات کی آیات ہیں۔ جب ہمارے زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا واقع میں ہم حسبی اللہ کہتے ہیں؟ کیا ایسی پریشانیاں ہماری زندگی میں نہیں آتی ہے نا؟ اگر کوئی نقصان لوگ کہتے ہیں نا بھائی فلاں کرا دے گا، یہ کرا دے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، چل جادو کا چھوڑ دے۔ کمپنی میں آپ کہیں کام کر رہے ہیں، آپ اگر دین کے اوپر چلیں گے تو باس نکال دے گا، نوکری چلے گی تو گھر کیسے چلے گا، سارے بچے اسکول جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، نقصان ہو جائے گا، دھوکہ نہیں دیں گے، رشوت نہیں لیں گے، چوری نہیں کریں گے، سود نہیں کھائیں گے، جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہیں، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کرو گے تو پھر کیسے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں یہاں پر آیت میں؟ یہی بتایا جا رہا ہے کہ قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمت هل هن ممسكات رحمتي۔ کسی کو نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نفع دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ کلمے کا مطلب ہی یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی نفع دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس نفع کو نہیں روک سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کے بھی اس نقصان کو نہیں ٹال سکتی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمانا قل، آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ کہ مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلین۔ اصل توکل کیا ہے؟ یہ ہے اصل توکل۔ یہ نہیں ہے کہ چوری کر لیا، جھوٹ بولا، دغا کر دی، دھوکہ دے دیا، سود کھا لیا، پھر کہہ رہے ہیں ہم اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے، گناہ نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں، حالات جسے اللہ نے کہا اس کو ماننا ہے، چلنا ہے، پھر جو نقصان ہوگا نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں سے مراد یہی ہے کہ جب آپ دیکھیں یہاں پر یہ تشریح میں بھی جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اہل ایمان صرف اس پر توکل کرتے ہیں، اس کے سوا کسی پر ان کا اعتماد نہیں ہوتا۔ بہت ہی اہم آیات ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی تم جان لو گے۔ ابھی یہ لوگ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے تنگ کر رہے ہیں، وہ یہی چلتا تھا، آپ ہمارے دین کو مان لیں، کچھ دن سورہ کافرون میں جو ہوتا تھا مطالبے چلتے ہی رہتے تھے ان لوگوں کے، تو کہہ دیں قل، آپ کہہ دیجئے اے میرے قوم، یا قومی، اے میرے قوم، اعملوا، تم عمل کرتے رہو، علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ تم اپنے عمل کرتے رہو، انی عامل، میں اپنے عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ گرامر والوں کے لیے بہت مزہ آ رہا ہوگا آیات کو دیکھ دیکھ کے کہ سب سمجھ آ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جب لا آ گیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آیت کا جو ترجمہ ہے وہ کنٹینیو ہوگا کہ ابھی تم جان لوگے، کیا جان لوگے؟ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ دیکھیے اس سے کیا مراد ہے؟ عذاب جہنم مراد ہے۔ اب کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ اب یہاں تو کوئی سب لوگ برابر کھڑے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہمیں کیا پتہ؟ یہ ان کے سوال، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہے، وہ مومن تو ویسے ہی صحیح ہوتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنا عمل کرتے جاؤ، ہم اپنا عمل کرتے جائیں گے۔ اب تم ابھی دیکھ لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ تھے کون باطل پہ تھے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا کا عذاب، جیسے کہ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، ان کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی اب آج کل کا جو بھی ہوتا ہے۔ تو کافروں کے 70 آدمی جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے اور 70 قیدی بن گئے تھے، اور فتح مکہ کے بعد غلبہ اور سب کچھ مسلمانوں کو حاصل ہو گیا تھا، جس کے بعد میں کافروں کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ تو یہاں پر پیشن گوئی بھی ہو گئی ہے، مکی سورہ ہے۔ تو آگے ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بہت کوشش کرتے تھے دعوت دینے کی، مانتے نہیں تھے لوگ،
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی، ان انزلنا آپ پر ہم نے نازل کیا، علیہ کا آپ پر کتاب کو، للناسی لوگوں کے لیے حق کے ساتھ میں، لوگوں کو نصیحت پہنچانے کے لیے، بات پہنچانے کے، ان کی نصیحت کے لیے آپ پر کتاب پہنچے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہی ذمہ دار ہو گئے اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اگر کوئی انسان یعنی جو شخص راہ راست پر آ جائے، ہدایت پا لے اس کتاب سے اور آپ کی دعوت سے، تو پھر اس کے اپنے لیے نفع ہے، وہ کوئی اللہ پر یا آپ پر احسان نہیں کر رہا ہے، اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ہم اگر نماز پڑھے تو ہمارے لیے ہے وہ، اگر ہم زکوٰۃ دے رہے تو ہمارے لیے، صدقہ کر رہے تو ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر جا کے کیا احسان جتائے کہ اللہ میں نماز پڑھ کے آئی تھی، میں زکوٰۃ دے کے آئی، میں صدقہ کر کے آئی، اور میں جب جو مانگ رہی ہوں مجھے دے دے۔ یوزولی یہی ہوتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے نیکی کرتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں بھئی آپ تو بڑے پرانی ماں ہیں، آپ دعا کریں ہمارے لیے، دعا قبول ہو جائے گی، وہ بندی جا کے اللہ سے کہتی ہے اللہ میں تو نماز ہو، یہ وہ جو بھی کرتے ہیں بہرحال، تو یہ غلط ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ہی نفع ہے، اس میں اللہ کے اوپر کون سا احسان کر رہے ہیں۔ وَمَا ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور اللہ تعالیٰ اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو آپ اتنا وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کے اگر وہ گمراہ ہو رہے تو وہ ذمہ داری ان کی، آپ اپنے دل میں نہ تکلیف اٹھائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوا کرتی تھی اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اب دیکھیے آیت بڑی کمپلیکیٹڈ بھی ہے، ایزی بھی ہے، سمجھنے کے اعتبار سے تھوڑی سی ٹرکی بھی ہے، سمجھ لیجئے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اب کیا ہے، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بندہ جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نیند، ایک وفات کبریٰ ہوتا ہے اور ایک وفات صغریٰ ہوتا ہے۔ وفات کبریٰ جو ہوتی ہے وہ انسان مکمل مر گیا، ٹھیک ہے، اور وفات صغریٰ روزانہ مرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں نا، نیند میں وہی ہمیشہ کہتی ہوں، نیند جس کو نہیں آتی ہے وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم موت کی گولی کھا کے سو رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت میں کہ دیکھیں یہاں پر کیا ہوتے ہیں، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، اگر کسی کا موت کا وقت آ گیا تو اس کو روک لیتے ہیں، اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتے ہیں۔ روح تو قبض ہو رہی ہے کسی صورت میں، موت کے وقت مکمل طور پہ قبض ہو جاتی ہے اور نیند کے وقت میں ان کی ٹیمپرری طور پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی نہیں آئی تو ان کی نیند کے وقت میں قبض کر لیتے ہیں، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے فَيُمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا، تو اس کی روح کو روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قضا علیہ الموت، فَيُمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور کیا کرتے ہیں، دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب کیا نشانیاں ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ اب دیکھیے انسان روزانہ سوتے وقت میں سوچ لے کہ بھئی اگر میری روح پرواز ہو جائے تو وضو کر لیں، اچھی طریقے سے اعمال کر لیں، ہمیشہ سب کو معاف کر کے سو جائیں، اور مطلب جتنا آپ سوچیں کہ انسان ہمیشہ موت کا استحضار کرتا رہے کب آ جائے، اتنا بے فکری سے انسان نہیں رہنا چاہیے، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہم اتخذا آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اخذ کرنا اختیار کرنا، من دون اللہ اللہ کے سوا سفارشی، قل آپ کہہ دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کس چیز کو تم نے اللہ کے ساتھ میں سفارشی کھڑا کر کے رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہیں اور نہ عقل رکھتے ہیں، یعنی کہ شفاعت اور اختیار تو بہت دور کی بات ہے، انہیں تو خود اپنی ذات کا عقل نہیں ہے، وہ کس چیز سے بنے، پتھر سے بنے، مٹی سے بنے، ان کو خود نہیں پتہ، ایسے لوگ تمہاری کیا سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ تم کہاں تمہاری ان کو عقل نہیں ہے تو تمہیں تو عقل ہے نا، اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ان کو خود پہ اختیار نہیں ہے، تو اور نہ ان کو عقل ہے کسی چیز کی، نہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ وہ مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہارے کوئی پریشان تم ہو جاؤ تو تمہیں پریشانی سے نکال سکتے ہیں، ان کو اپنی جانوں پہ اختیار نہیں ہے، تو ساری کائنات پہ کہاں اختیار ہوگا؟ تم ایسوں کو سفارشی کھڑا کر رہے ہو اللہ کے مقابلے میں؟ قل، اللہ کے مقابلے میں سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تم سفارشی مقرر کر رہے ہو، یعنی یہ سوچ رہے ہو کہ یہ مجھے نجات کا ذریعہ بن جائے گا قیامت میں، حالانکہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، یعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کو بتایا تھا سفارش کے بارے میں، کون کرے گا، کس کی کرے گا، دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کون کرے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا، کس کی کرے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا۔ ولی ہوں گے، شہداء ہے، حفاظ ہے، علماء ہے، یہ سارے بہت سارے لوگوں کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ کس کی کرنا ہے؟ مؤمنین کی ہی ہو سکتی ہیں، گنہگار مؤمنین کی، کفار کی سفارش نہیں ہوگی، ملحدین کی نہیں ہوگی، مشرکین کی نہیں ہوگی، اور منافقین کی نہیں ہوگی سفارش، کافروں کی بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ لہو ملک السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ کیوں اللہ کے مختار ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کا مالک، بادشاہ، اسی راج اسی کے لیے ہے، یعنی بادشاہت پوری اللہ کے لیے ہے۔ ثم الیہ ترجعون، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ ترجعون رجع لوٹنے کو کہتے ہیں، تم سب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یہ ان کی ایک اور بیماری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ ایک روحانی بیماری ہے ان کی۔ وَإِذَا، اور جب ذُكِرَ اللَّهُ، اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے گا، گرامر کے لوگ دیکھ لیجئے، مجہول کا صیغہ ہے کہ اکیلے اللہ، یعنی جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، ان کے دل جو ہے وہ بڑے کڑنے لگ جاتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون، کس کے دل؟ جو ایمان نہیں لائے، بالآخرت، یعنی ایمان نہیں لائے آخرت کے دن پر، جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ اور آگے بتایا، اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور کیا ہوگا یہاں پر؟ جب اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اب ان کا جو ایک مشرکین سے جب یہ کہا جائے کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو ان کے دل ایک دم سے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور بڑا کڑن ہوتی تھی ان کو دل میں کہ کیوں ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں، تمہارے تو پتھر کے اور اس کے معبود ہیں، تمہاری بات نہیں سنتے۔ تو ان کا دل بڑا اللہ کے، یعنی اللہ کی جب تعریف کی جاتی کہ اللہ ایک ہے تو ان کا دل بڑا نفرت میں آ جاتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے بتوں کا کیا ہوگا پھر، تم ہمارے بتوں کے بارے میں کیوں برا کہہ رہے ہو؟ ان کا دل بڑا کڑنے لگ جاتا تھا جب یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں بھی معبود ہیں، یا وہ بھی اللہ، یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں، یعنی کہ کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جائے، تو بڑے خوش ہونے لگ جاتے ہیں وہاں پر۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اب دیکھیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، چھپے کھلے کے جاننے والے، عالم الغیب اللہ تعالیٰ سب کچھ غیب کا علم رکھنے والے، والشہادتی جو ظاہر ہے، غیب کا بھی اور ظاہر کا بھی، ہر چیز کا علم رکھنے والے، انت تحکم بین عبادک، تو آپ ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرما دیں گے، تحکم یعنی فیصلہ کر دیں گے، بین عبادک اپنے بندوں میں، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جو یہ اختلاف کر رہے ہیں، یا پھر ان امور کا فیصلہ فرمائیں گے جن میں وہ الجھ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے سب سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، یہاں سے یہ جو آیت ہے یہ پوری پڑھتے تھے، جبریل علیہ السلام اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، یا اللہ جیسے ہم کہتے ہیں، اور ان کے ملائکہ کے رب، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو آپ ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرما دیں گے جن میں وہ الجھ رہے تھے،
اہدینی مجھے ہدایت دیجیے، لمختلف اس بارے میں جو اختلاف کرتے ہیں، فی ہی ان میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان باتوں میں، من الحق حق کے ساتھ میں بھی اذنی کا آپ کے حکم سے، حق کے ساتھ میں مجھے ہدایت فرما دیجیے ان باتوں کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک آپ ہی ہدایت دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ دعا ہمیں بھی روز پڑھنی چاہیے، آپ لوگ اس کو رکھ لیجیے لکھ کے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سوء العذاب یوم القیامہ وبدأ لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون۔ یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ ویسے تو میں کہتی ہوں، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ باجی ہر آیت کو امپورٹنٹ کہتے ہیں، ہر آیت ہی اہم ہوتی ہے۔ یہ سورہ یہاں سے سارے آپ دیکھیں گے نا صورتیں، آپ خود دیکھیں گے کہ واقع میں کتنی اہم آیات ہیں۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو، دیکھیے دنیا میں تو جو کرنا ہے کر لیے کفار، یہاں سے تو چلے گئے، اب وہاں پر ہم جو پیچھے کی آیات میں پڑھتے ہیں، جھگڑا بھی کریں گے یہ لوگ، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں گے، کوڑیں گے بھی، لڑیں گے بھی، الزام بھی لگائیں گے، سب کچھ ہونے کے بعد میں سب کے سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ ایک نئی چیز پہلو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا، یہ والا پوائنٹ آپ نے نہیں پڑھا تھا۔ کیا ہے یہ؟ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ظلم کرنے والوں کو، ظلم عظیم کیا ہے؟ کفر۔ جنہوں نے کفر کیا یا شرک کیا وہ ظلم عظیم ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ میں جھوٹ باندھا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ کا انکار کیا، یہ سارا سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں یعنی کہ اور ظلم کرنے والوں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا أَوْ وَمِثْلَهُ، جتنا کچھ زمین میں ہے وہ اور جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، زمین بھر کے سونا ہے مثال کے طور پہ، زمین بھر کے ہیرے ہے اور اس جیسا اتنا ہی اور ہو، یعنی ڈبل زمین کے اتنا جتنا سامان جتنا بھی ہو، کچھ بھی چیز سمجھ لیں، تو وہ کیا کریں گے؟ کتنی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیے، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ یوم القیامۃ، کیا کریں گے؟ اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں۔ اب سزا دیکھ لی، وہاں پر عذاب جہنم دیکھ لیا، جہنم پیش کر دی گئی، دہاڑے مار رہی ہیں جہنم، اس کے اوپر زنجیریں ڈال ڈال کے فرشتے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لپک لپک کے گناہ گاروں کو اپنے اندر لینا چاہ رہی ہے۔ 70,000 زنجیروں سے فرشتے، ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑیں گے، مختلف اقوال ہے اس کے بارے میں۔ بہرحال زنجیریں ڈال کے وہ کیسی کیفیت ہوگی ہم نہیں جانتے، جبکہ انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ صرف ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ یا ربی امتی یا ربی امتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ وہ کیفیات میں جب جہنم ظاہر ہو جائے گی، جب سب دیکھ لیا جائے گا، ہر گناہ گار اپنے گناہوں کو سامنے دیکھ رہا ہوگا، وہاں کا کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس میں وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، ہم کتنا دوڑ لگا رہے ہیں نا، ایک کار ہو جائے میرے پاس، ایک بنگلہ ہو جائے، ایک 50 تولے سونا ہو جائے، اور پتہ نہیں جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا جو ان کا انتظار کر رہی ہوگی، گنہگاروں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، تو جو ہر ایک کا سزا انتظار کر رہی ہوگی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن وہ بدلے میں یہ جو آیا نا لفظ فدیے میں، یعنی اپنی گردن چھڑانے کو فدیہ کہتے ہیں، فدیے میں دینا چاہے گا، وہ گناہ سے بچنے کے لیے، وہ بدترین گناہ سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ تھا۔ دیکھیں یہ لوگ جو کریں گے وہ قبول تو نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ سورہ آل عمران میں آیا کہ وہ زمین بھر کے سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ جگہ صرف اور صرف نیکیوں کا سودا ہوگا۔ دنیا میں ہم سے گناہ ہو جائیں تو
صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، کسی کے کوئی معاملات خراب ہو جائیں، معافی مانگنے سے ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے، سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے ہر ایک کی طرف سے۔ اور معافی ایسے نہیں ہے کہ معاف کر دیجئے کہا سنا معاف، جو ایک عام رواج بن چکا ہے، ہاتھ ملائے، رمضان کا مہینہ، ابھی دیکھیں رمضان شروع ہونے سے پہلے سب کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، بھی کہا سنا معاف۔ شب برات کا بھی جب آ جائے گا سب لوگ کہیں گے بھی آپ کہا سنا معاف، پتہ نہیں آج موت کا وہ ہو جائے گا وہ اچھا ایسے کیجول نہیں، کہا سنا معاف کیسے ہو سکتا ہے بتائیں؟ ہم نے کسی کو اتنی تکلیف دہ بات کہہ دی ہے جن کا دل اس وقت ٹوٹ گیا ہے، آپ سوچتے کہ کہا سنا معاف کہنے سے وہ معاف کر دے گا بندہ آپ کو؟ کتنی پاپڑ آپ کو بیلنے پڑیں گے، اب زندگی بھر ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جس کے بھی کیسے اس طرح کا ہوتا ہے تو ان کے حق میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان کے خاص خصوصیات کو یاد کر کر کے ان کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے لیے معافی طلب کرتے رہیں، اور معافی تو مانگ لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جا کے غیبت ہو جائے، برائی ہو جائے، ہم ان جا کے سامنے کہہ دیں کہ بھئی ہم نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، آپ ہمیں معاف کر دے گا، تو ان کو دل دکھتا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، دلوں کو توڑنا نہیں چاہیے جا کے، ٹھیک ہے آپ نے ان کے بارے میں کچھ برا کہہ دیا، کسی مجلس میں ان کو بدنام کر دیا، تو پھر اسی مجلس میں ان کو تعریف کریں اور کوشش کریں، کیونکہ آپ جب سورہ بقرہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی کسی کا کیریکٹر اساسینیٹ کر دیا، کسی کی شخصیت کو آپ نے قتل کر دیا، ان کو بدنام کر دیا، اس سے بڑا گناہ ہے۔ وہ مرنے والا تو مر گیا بیچارہ، یہ تو زندہ ہر مجلس میں جائیں گے تو آپ نے ان کو ایسے بدنام کر دیا کہ وہ اس مجلس میں جانے کے لائق نہیں رہے۔ کچھ بھی کہہ دیا، بھئی یہ تو اتنے ظالم ہیں، ان کی بہو کو تنگ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، یہ بہو نے کہہ دیا میری ساس تو اتنی بدماش ہے کہ مجھے سونے ہی نہیں دیتی کبھی، اور وہ بیچاری ساس کہیں جائے تو پھر لوگ ایسے دیکھیں گے کہ آپ نے ان کا کیریکٹر اساسینیٹ کر دیا۔ اچھا وہ بندی نے تو کر دیا، جب جاتے ہیں تو ان کو ایسے تیروں سے دیکھتے ہیں لوگ، اپنی نظروں سے تیر چلاتے ہیں نا، تو وہ آپ بھی تو قتل کر رہے ہیں نا، اس بندی کے گنہ کے ساتھ میں آپ بھی تو گنہگار ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا، بجائے اس کے کہ سمجھا بجھا کے میٹر کو سیٹل ڈاؤن کریں، نہیں کوئی بات نہیں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ نیکیوں سے ان کا دل جیتے۔ آج کل کوئی نہیں کہہ رہا ارے تمہاری ساس ایسے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ گناہ اگر انسان ایک پوٹلی لے کے جائے گا تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہاں پر کفار کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، یہاں سے صرف کہا ہے ظلموا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ فِي سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہاں پر ہم نہیں جانتے ہمارا کون سا گناہ پکڑ میں آ جائے۔ اگر مؤمن ہوگا تو گناہ گار ہوگا تو وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اپنے گناہ وہاں پر بھگت کے پھر جنت میں آئے گا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کا کون سا گناہ پکڑ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہوں نے نہیں کیا تھا۔ بے شک مشرکین کے لیے ہے، لیکن ہمارے لیے بھی تو اس میں ہے، قرآن تو سبھی کے لیے ہے نا، ایسا تو نہیں ہے مشرکین چلے گئے اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو نہیں ہے، تو مشرکین کی بات تھی۔ تو ہر لمحہ استحضار میں رہنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ یعنی دنیا میں وہ جتنے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں کہی رکھی تھی یہ نہیں کرنا ہے، اور جو گناہ کی چیزیں تھے اس کا وہ ارتکاب کرتے رہتے تھے، اس کی سزا ان کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں پہ جو بتایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی۔ ابھی چیزیں آیتیں پڑھنے کے بعد میں تھوڑا گھبراہٹ ہوتی ہے، ہائے ہمارے اتنے گناہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہو، صلاۃ التوبہ پڑھے، نماز پڑھے، معاف کر اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ میں رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ رمضان آ رہے ہیں، رمضان شریف میں تو ایسے ہے گویا کہ دھلائی کا مہینہ ہوتا ہے، ہر گناہ تہجد ہے، روزانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی دعا سن لوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں۔ تو وہ تو اسپیشل کھڑکی کھلی ہوتی ہیں دعاؤں کی قبولیت کی۔ تہجد میں اٹھیں، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں۔ وَإِذَا، اب دیکھیں یہ سارا کچھ بتانے کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اب انسان کی یہاں پر خصلت بتا رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ مذاق اڑاتے تھے اور انہیں وہ عذاب گھیر لیا، سارا کچھ ہو گیا، جہنم کے بارے میں بتانے کے بعد میں اب اس کی دنیا کی زندگی کا ایک یہاں پر ایک پہلو ظاہر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی پکارتے اللہ تعالیٰ کو، کافر بھی پکارتے تھے، مشرکین بھی پکارتے تھے، ملحدین بھی پکارتے، سب کوئی پکارتے، کیونکہ وہ ایک ہی روح تو جانتی ہے کہ اس کا رب اللہ ہے۔ جسم کے اندر قید ہونے کے بعد بھی وہ جسم کے تابع ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ آپ کو جب سنیں گے نا تو ایسا لگے گا کہ ہم پورے کے پورے وہ آیات میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تم میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے مجھے وہ چیز۔ نعمت کوئی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما۔ بیمار ہے اگر مثال کے طور پہ انسان کو صحت مل گئی، اگر تنگ دست تھا تو مال مل گیا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا فرمائی تو وہ کیا کہنے لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد میں، قال انما اوتیتہ علی علم، اگر مجھے دیا گیا ہے یہ جو کچھ بھی مجھے نعمت ملی وہ کس وجہ سے، میرے اپنی صلاحیت۔ علم سے مراد یہاں پر صرف علم نہیں ہے، اس کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے اس کو ملا۔ مالدار ارے بھائی میں پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ڈگری ہولڈر ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، میں بزنس مین تھا، تو ٹھیک ہے میں نے کمایا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ یہاں پر لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں، بلکہ یہ آزمائش۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے، بل ہی فتنۃ، یہ آزمائش ہے۔ مال کا آنا یا کسی نعمت کا ملنا اصل میں کیا ہے، آزمائش ہے۔ پانے کے بعد میں بندہ کیا کرتا ہے، شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان مانتا ہے یا احسان فراموشی کرتا ہے، مال ملنے کے بعد میں لوگوں کی مدد کرتا ہے یا جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے انٹھی میں دبا کے، یہ کیا ہے اصل میں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے آزمائش ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اس کے اندر آپ تشریح پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آگے، قد قالها الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں بس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ دیکھیے پچھلے کیا ہوتا تھا، فرعون ہے، حامان ہے، یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے۔ ان کی اگر کسی کو اپنی صلاحیت کی وجہ سے مل گیا بقول ان کے، تو وہ صلاحیت کس نے دی ہے، صلاحیت کے دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ تو یہ ماننا چاہیے کہ کسی کو مال کی نعمت ملی ہے اس کی صلاحیت سے ہی ملی ہوگی بے شک، لیکن صلاحیت کی نعمت بھی تو اللہ سے ہی ملی ہے۔ اگر کوئی بیمار کو صحت مل گئی ہے تو آپ نے بہت اچھا کیئر کیا تھا، دوائی کھائی تھی، کھانا کھایا، ایکسرسائز کیا، سارا کچھ کیا، آپ کی شوگر کنٹرول ہو گئی، آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی، لیکن جو آپ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی تھی۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے اور انسان استحضار کرے، غور کرے کہ یہ ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے، یہ آزمائش ہے اس کی۔ اسی لیے ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں بس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئے، یعنی ناشکرے ہوئے، انکار کیا اللہ تعالیٰ کا، سب کچھ ہونے کے بعد میں ان کا یہ سارا کچھ کوئی کام نہیں آیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اب اور ان میں سے بھی جو گنہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں۔ اب دیکھیے یہ آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ یہ ان میں سے بھی جو گنہگار ہیں وہ ان کی بھی برائیاں، یہ کوئی رواج لے کے چلا، رواج چھوڑ کے چلا گیا پیچھے، ٹھیک ہے، تو ان پر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی۔ میں نے کوئی گناہ کیا وہ میں اس کا سزا بھگت رہی، میں نے پیچھے کوئی گناہ کا رواج چھوڑ دیا، جتنے لوگ کریں گے اس کا بھی گناہ میرے سر پہ آئے گا۔ وما ہم بمعجزین، وہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر برائیوں سے مراد کیا ہے، ان کی برائیوں کی جزا ہے، یعنی کہ برائیاں ان پہ آ پڑی ہیں، مطلب ان کو مشکلات کے اعتبار سے سیئات کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر ورنہ برائی کی جزا برائی نہیں ہوتی، جیسے کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے۔ اب دیکھیے ایسا ہی ہوا، یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط میں، قتل میں، سارے انکار کیا رب کا، جو ہاتھ سے کمایا وہ ان کو سامنے ملا، ہمیشہ کے لیے وہ لوگ عذاب میں دنیا میں رہے تک پریشان رہے۔ کفار مکہ ایمان لے آئے یا پھر دنیا میں اگر کفر کے اوپر قائم رہے تو پھر وہ قتل کر دیے گئے یا پھر جلا وطن کر دیے گئے، اس طرح سے وہ بھی پریشانی ان کے اوپر آ گئی تھی۔ لیکن جو آیات کے اندر ہے کہ وہ جو والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما ہم بمعجزین، اور ان میں سے بھی جو گنہگار ہے ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑی۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی، یبسط الرزق کہ
کشادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر جس کو چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے رزق کی کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، یعنی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، جتنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تصرف چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا، اسی کی تدبیر بھی یہاں پر، اسی کی تدبیر سے سب کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے وہ جس کو چاہتا ہے رزق فراوانی سے دے دیتا ہے اور جس کا چاہے روک لیتا ہے۔ ان کے اس فیصلے میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مشیت ہے، کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ نشانیاں کیا ہے؟ صرف اہل ایمان ہی کے لیے، کیونکہ وہی ان پر غور و فکر کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں۔ ورنہ بھی دوسرا انسان کیا کرے گا؟ ناشکری کرتے بیٹھے گا، ہائے مجھے رزق نہیں ملا ہے، میرے ساتھ زندگی میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں بھی خیر ہے، اگر مال لے لیا ہے تو اس میں بھی خیر ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کو چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ دونوں حالتوں میں ہم ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں۔ جب مال دیا تو کیا کیا، جب مال لے لیا تو کیا کیا، جب صحت دیا تو کیا کیا، جب صحت لے لیا تو کیا کیا۔ تو یہ ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے، ہر انسان ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے، اپنا ایگزام لکھ رہا ہے یہاں پر، تو ہر حال میں ہم نے دیکھنا ہے۔ عموماً جو لوگ کہتے ہیں کسی کے ساتھ نقصان ہو جائے، دیکھیں کیسے کیا تھا ان کے ساتھ میں، ہمارے ساتھ اچھے لوگ ان کے ساتھ اچھے، میرے ساتھ کیسے کیا تھا، دیکھ کیسی سزا مل گئی ان کو۔ بہت 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 خطرناک جملہ ہے یہ بولنے کا، ہم بھی کسی کے ساتھ کچھ کریں اور ہماری پکڑ ہو جائے تو۔ جب کسی کو پریشان دیکھیں تو ان کو تسلی دینا چاہیے اسی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ میں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو ایمان لانے والے۔ کیا ہم مؤمنین کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ تو اگر ہم آتے ہیں تو اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں ہمارے لیے، بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پوری پروسیجر میں نشانیاں ہیں، تو ہم دیکھنے کی بصارت رکھتے ہیں۔ اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر ہماری زبان سے وہ جملہ ہی نہ نکلے کبھی بھی۔ یہ ایک کامن جملہ ہے جو لوگ عام طور پہ بولتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی آزمائش ہو، صحت کی ہو، مال کی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، ہمیشہ ان کو آپ دو الفاظ محبت یا خوشی کے کہہ سکتے ہیں، ضرور کہیں، ورنہ پھر یہ سوچنے کی میری زبان ہلی تو میرا ٹیسٹ ہے اس میں، کیونکہ صرف ایک انسان کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اطراف کے سارے لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور۔ بہترین آیت ہے، بہترین آیت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا فرمایا؟ اپنی جانوں پہ زیادتی، گناہ کر کے کسی کو کچھ بول دیا، کسی کو، اب یہ پیچھے کی آیت کے ساتھ میں کنیکشن سمجھ لیجئے نا، آپ یہاں دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خیر ڈیفینیٹلی ہم کسی کے ساتھ میں رزق تنگ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، ہم نے کچھ کہہ دیا، بڑے پٹارے بھر لیے اپنے گناہوں کے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں یہاں پر، میرے جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ کو بتاؤں گی جب ڈیٹیل میں کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے، قنطہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بہترین آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، واقع وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والے ہیں۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ قہار کے ساتھ میں غفار بھی پڑھا تھا، تو یہاں پر کیا ہے؟ غفور کے ساتھ میں رحیم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کوئی بندہ کسی کو معاف کرے اور رحم کے ساتھ رحمت والا بھی ہو، یعنی شفقت رحمت کا درجہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ میں جب آپ کو کراؤں گی تفصیل میں جب کراؤں گی کہ رحمت رحیم کا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ رحیم سے کیا مراد ہے، اس کا معنی کیا کیا آتے ہیں، میں بتاؤں گی آپ کو۔ تو غفور بھی ہے اور بہت زیادہ بخشش کرنے والے اور بہت زیادہ رحمت والے ہیں۔ تو کیا تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہو رہا ہے۔ اسراف کی کیا معنی ہے؟ گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اتنے گناہ کر لیے کہ اسرفو مطلب بہت زیادہ گناہ کیا ہوا بندہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یوزولی کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے نا، اب وہ نیٹ کے اوپر جا کے نا
ایسے بیانات ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ میرے لیے کیا جگہ ہے، بتائیں گے نہیں، کسی کو پوچھیں گے نہیں، اس کا دل جانتا ہے کہ بہت گناہ کیا ہوا ہے، تو جا کے نیٹ کے اوپر ایسے ایسے بیانات ڈھونڈتے ہیں کہ مجھ جیسے گنہگار کے لیے کیا ہوگا، کچھ تو راستہ ہوگا توبہ کا۔ تو اس طرح کا جب آپ سرچ کریں گے نا تو یعنی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بس میں نے ساری زندگی ایسے ہی لاپرواہی میں گزار دیا، کبھی ٹائم ہی نہیں ملا سجدے کرنے کا، کبھی ٹائم ہی نہیں ملا قرآن پڑھنے کا، کبھی ٹائم ہی نہیں ملا کہ اللہ کو یاد کروں، ذکر کروں، اور بہت گناہ کیے، سب غیبت کی، چغلی کی، ان کے بارے میں ان کے بارے میں، فیشن کیا، سب کیا، میرے پاس تو گناہ کا پٹارا بھرا ہوا ہے، اب میرے لیے کوئی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں؟ ایسے بندہ، ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسرفو علی انفسہم، جس نے کیا کیا، زیادتی کی ہو، بہت زیادہ اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر لی ہو۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم نے جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی گنہگار ہے، پتہ نہیں کیسی نمازیں پڑھی تھی، نہ ہمیں سطر کا علم تھا، بال دکھ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں، علم تو تھا نہیں ہماری، کبھی کمر ساڑی پہننے والے کے تو کبھی پیٹھ نظر آ جاتی ہیں، کبھی ہاتھ ہمارے یہاں گٹھوں تک کے کور ہونے چاہیے، عورت کا سطر ہمیں نہیں پتہ تھا، نماز کا طریقہ ہمیں نہیں پتہ تھا، نماز میں سہو کب ہو گیا ہمیں نہیں پتہ تھا، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا بھی بندہ کہ اس کے پاس بھی بہت بڑا پٹارا ہے گناہوں کا، کیونکہ نمازیں ہی صحیح نہیں ہوئی تھی، ہمیں اتنا علم تھا ہی نہیں کہ ہم نے صحیح نمازیں نہیں پڑھی، عمل تو کرتے تھے لیکن ناقص ہوا کرتا تھا، وہ نیکوکار بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی نیک تھی، نیکوکار بندہ بھی اپنے ساتھ میں بہت زیادتی کی ہوئی اپنی جانوں کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بالیقین اللہ تعالیٰ فرمائے، ان جب کہا جاتا ہے نا عربی میں، بے شک یقیناً، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب جميعا، اچھا یغفر الذنوب بھی کہتے تو کافی تھا، جميعا بھی کہہ دیا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے، انہ هو الغفور۔ اچھا کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفت یہیں پر ختم کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ صفت بھی بیان کر رہے کہ بے شک وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ سے کیوں کر معاف، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کریں گے، بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا، یہ تو یہاں پر یا پھر توبۃ النصوحہ کر لے، میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ توبۃ النصوحہ کسے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اب دیکھیے ڈیٹیل ہے کافی، آپ لوگ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کرو۔ وَأَنِيبُوا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا منیب کسے کہتے ہیں، بہت ہی عاجزی کے ساتھ میں جھکنے والے کو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اسلموا لہو من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا، یہ مشرکین مکہ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کب کتنی مہلت دی گئی، یعنی عذاب آنے سے پہلے توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو اس کا تمہیں علم بشعور بھی نہیں ہوگا، علم اور اس کا شعور نہیں ہوگا، کیونکہ بغتتاً اچانک سے آ جائے گا۔ اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ پیروی کرو اللہ کی اس چیز کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ایسا نہ ہو، کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں سچویشن، یہاں پر بتا کے دیکھیں آپ، یہاں پر اینڈ میں لا آ رہا ہے، مطلب کہ ترجمہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے، کیا بتا رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس، ان تقول نفس یا حسرتا، یہ حسرتا جو لفظ ہے نا عربز بہت زیادہ یوز کرتے تھے، ہائے افسوس کا، تو علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس بات پر
کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی۔ یہاں پر فی جنب اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے، یا پھر جنبن کے معنی ہے قرب، اور قرب و جوار کے آپس میں قریب کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کا جوار یعنی جنت طلب کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ آپ کیسے کریں گے کوئی چیز؟ قرب و جوار سے مراد ہے کہ آپ نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لیا، پھر جو جوار ہے جو وہ جنت کی طلب میں انسان جب محنت کرتا ہے تو پھر اس کو طلب کرتا ہے تو پھر وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو محنت بھی کرتا رہتا ہے، تو یہاں پر دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، مذاق مسخرہ کرنے میں یا پھر مذاق اڑانے والوں میں ہی رہ گیا۔ آگے بھی اللہ کنٹینیو ہو رہا ہے، او تقول لو ان اللہ ہدانی لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، یا کہے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ دیکھیے یعنی اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک اور معاصی سے بچ جاتا۔ اب یہ اس طرح ہی ہے جیسے کہ دوسرے مقام پر آئے، مشرکین کا قول نقل کیا گیا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ان کا یہ قول کلمت حق ارید بہا باطل کا مصداق ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بتا رہے ہیں نا کہ تم یہ کہنے والے ہو، مطلب یہ ہے کہ وارننگ دیا جا رہا ہے کہ تم ابھی اپنے عمل درست کر لو ورنہ کل کو کہو گے یہ بات کیا تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، تو اللہ تعالیٰ تم کہو گے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دو تو میں بھی متقی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اب تو تمہارے سامنے ہدایت کی کتاب رکھے ہوئے، اب عمل کرو۔ آگے پھر یہاں پر لا ہے تو آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، او یا پھر تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یہ کانورزیشن ہوگا، انسان کہے گا وہاں پر یہ چاروں اقوال کہے گا، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ وہ تقولا حین تر العذاب، جب وہ دیکھے گا عذاب کو، لو ان لی کرۃ، کہ اگر مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں کہا جاتا ہے حیدر کرار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار پلٹ کے وہ وار کرتے تھے، تو اسی لیے کرار کہتا ہے کرۃن، یعنی کہ مجھے موقع مل جائے کہ پلٹ کر جاؤں میں۔ کہاں جائے گا پلٹ کر؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا، کہاں؟ اس دنیا میں، یہاں پر جو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، مرنے کے بعد میں انسان کہے گا جب عذاب کو دیکھے گا کہ لو ان لی، کہ کاش ہو جائے میرے لیے کرۃن، کہ پلٹ کے جانا، فاکون من المحسنین، تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ یہ جو چاروں جملے ہیں وہ کہنے والا ہے یہ سارے، ان تقول نفس یا حسرتا، پھر او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور یہاں سے پیچھے سے یہاں سے آئے گا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ، یہاں سے جو کنٹینیو چل رہی ہیں گفتگو یہاں آ کے ختم ہوئی، بلا، ہاں قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، یہ سارے وہاں کہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں آج قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر یہ جملہ کہیں گے، قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت، کیا کہے گے اللہ تعالیٰ کہ میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور اور تکبر کیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو تھا ہی کافروں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا کہ کیسا منظر ہوگا وہاں پر۔ گناہگار جب کہے گا اے کاش کہ مجھے دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو میں محسنین ہو جاتا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ محسنین بننے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے، وہ پورے بیچ کے سارے آیات کے بعد میں واپس آیت نمبر 58 پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندہ کہے گا کہ میں محسن بن جاتا، میں نیکوکار بن جاتا، حالانکہ دنیا میں نیکوکار اور متقی بننے کا تو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہاں وقت گواہ دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں کہ بل قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، تم انکار کرنے والے میں تھے، کفر کرنے والے، انکار کرنے، تمہارے پاس تو ساری چیزیں آ گئی تھی۔ آپ بتائیں اس وقت کیا انسان یہ کہہ پائے گا کہ اللہ میں نے تو قرآن کو پڑھا ہی نہیں، مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں تھا میرے پاس میں، میری نوکری تھی، میرے گھر کا کام تھا، میرے بچے تھے، میرا نیند تھی، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا، کس کو دیں گے عذر؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا ہے؟ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے۔
یوم القیامت تری الذین کذبوا، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، واللہ وجوہہم، ان کے چہرے، مسودہ، سیاہ ہو گئے ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہیں رہے، ہمیں بتا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کبر ہے۔ یہ استفہام تقریر، یعنی اللہ کے اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیج دیا ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس میں، حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، عمل کا طریقہ، واش روم جانے کا طریقہ تک ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ہمیں بتا دیا گیا، سونے کے لیے کیسے سونا ہے وہ بھی سارا ڈیٹیل میں بتا دیا گیا، ہم وہاں پر کوئی عذر نہیں دے سکتے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمُسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، نجات دے دے گا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، کیسے؟ ان کی پرہیزگاری کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی، فازہ کہتے ہیں کامیابی کو، ٹھیک ہے، فائزہ بھی اسی سے نکلتا ہے، بمفازتہم، کہ ان کی کامیابی کے ساتھ ان کو بچا لے گا۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ دیکھیے مفازت مصدر میمی ہے، یعنی کہ فوزن کامیابی، شر سے بچ جانا، اور خیر اور سعادت سے ہمکنار ہو جانا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ قیامت میں سب سے ہوتا ہے نا، جب انسان کو نیکی کا نام عمل دیا جائے گا تو وہ کودتا ناچتا ہوا آئے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اس فوز و سعادت کی وجہ سے نجات عطا فرما دے گا جو اللہ کے پاس ان کے لیے پہلے سے ثابت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا، اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے، وہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے ہیں اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، چونکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے، اس لیے انہیں کسی بات کا غم نہ ہوگا۔ دنیا میں ہر چیز چھوڑ کے ہی جانا ہے انسان کو، کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہے ساتھ میں، لیکن اپنے لیے آخرت کا سامان بنا لیں گے تو وہاں پر وہ بندہ خوش رہے گا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ دیکھیے ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے مالک، اور وہ جس طرح، اب فار ایگزامپل آپ چھوٹی سی بات سمجھ لیں، آپ کے پاس میں میڈ آتی ہے، کوئی چیز پکا کے چلی گئی، ٹھیک ہے، کیا وہ اس کی مالک ہے؟ نہیں ہے، آپ کے پاس آئی کام کر کے چلی گئی، تو ہر کام کرنے والا اس کا مالک نہیں ہوتا، کوئی چیز بنانے والا اس کا مالک نہیں ہوتا، کارپینٹر ہوتا ہے آپ کے لیے بیڈز وغیرہ سب بنا کے دیتا ہے، لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان بھی ہے۔ کسی کو یہاں پر کسی کو اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ میں گناہ کرنے کا یا انکار کی مجال نہیں ہے۔ وکیل کیا معنی ہوتے ہیں؟ وہ معنی محافظ اور مدبر ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور وہ بغیر کسی کے شرکت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، جیسے مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ذمہ داریاں دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہے وہ لوگ، بارش کا ڈپارٹمنٹ فلاں فرشتے کے پاس ہے، یعنی فلاں بت کے پاس ہے، اور رزق کا ڈپارٹمنٹ فلاں بت کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، یہی ان کرنے والے، نظام انہی سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں بھئی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے۔ مقالید کہتے ہیں، مقالید اصل میں مقلاد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بعض نے اس کا ترجمہ چابیاں اور بعض نے خزانے کیا ہے، مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، تمام معاملات کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں۔ لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ کس انسان جو ہوتا نا،
شرک میں کیوں پڑ رہا ہے؟ آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک یعنی خزانوں کا مالک وہی ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے۔ دنیا کی کوئی چیز کے لیے ہی تو انسان غیروں کی طرف جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس چیز کے لیے غیر کی طرف جا رہے؟ سارے خزانے تو میرے پاس میں ہیں، میں دینے والا ہوں، تو دنیا والوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ بتوں کے پاس جاؤ یا کہ اللہ کے ساتھ میں شریک کر کے تم بت سے مانگ رہے ہو، تم فلاں سے مانگ رہے ہو، تم فلاں، کون دینے والے ہیں؟ خزانے تو میرے پاس میں ہیں۔ تو کیا ہو جائے گا؟ جو انکار کریں گے والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، تو وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ اب یہ لوگ جب آگے کہتے تھے نا کفار دعوت کے جواب میں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کو اختیار کر لے جس میں بتوں کی عبادت تھی، آ کے وہ لوگ بڑے کہتے تھے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمانے قل آپ کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی، دیکھیں یہاں پر مد جو آتا ہے نا قرآن پاک میں تو مد کو نہیں کھینچ رہی ہوں، حالانکہ اس میں بڑا جلال ہوتا ہے، لیکن جب آپ لوگ تلاوت کر رہے ہوتے تو پوری تجوید کے قاعدوں کے ساتھ میں مد یہ جو آتا ہے تو 5 حرکات کھینچنے والا مد ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یہ کفار جب آ کے کہتے تھے اس وقت۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ترجمہ ہے میں ایسے ہی پڑھ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کہنا چاہیے، ترجمہ ہر جگہ ایسے ہی لکھا ہوتا ہے تو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ سے پہلے انبیاء پر بھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بتوں کی آپ عبادت کر لیں تو فرمایا کہ یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ شرک کو یا اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین آپ ضیاء کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے اگر آپ نے شرک کیا کا مطلب کیا ہے؟ اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی، خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک بات کہ جہاں کہیں اس طرح کے سختی یا تنبیہ والے آیات ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے، لیکن اصل کا کہنا مومنین کو ہوتا ہے۔ تو جو شرک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک سے پاک تھے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی تھے، کیونکہ پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور عصمت میں یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور عصمت میں ہوتے ہیں، ان سے ارتکاب شرک کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ لیکن دراصل امت کے لیے یہاں پر ایک سبق تھا، ہمارے لیے سمجھانا تھا، مقصود تھا یہاں پر کہ اگر کوئی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ ایاک نعبد کی طرح یہاں بھی مفعول اللہ کو مقدم کر کے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ اللہ نہیں کہا گیا یہاں پر، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والا۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، دیکھیے شکر کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے جگہوں پر شکر کے بارے میں آیا ہے، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ یہ آیت بھی بہت سخت ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ان لوگوں نے نہیں کی۔ اب یہاں پر کون مراد ہے؟ اب یہاں پر کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی، اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی، بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیا۔ حدیث شریف میں مشرکین کے لیے ہے، لیکن کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اللہ کی بابت کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور جو تری ہے اس کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اس کی تصدیق فرمائی اور آیت وَمَا قَدَرُ اللَّهَ کی تلاوت فرمائی۔ دیکھیے
یہودی عالم آ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر سب کہنے کے بعد میں کہیں گے کہ کیا میں بادشاہ نہیں ہوں یا میں ہی بادشاہ ہوں، تو عبادت وہ کیا کرتے تھے یہودی؟ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ ہاں اب تم نے تو حق ادا نہیں کیا نا، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات، اب یہاں پر ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، قبضتہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامتی، ساری کی ساری زمین، اور آسمان جو ہے، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹ، مطویاتم بیمینہ ہی، لپیٹ دیا جائے گا۔ ہم نے پڑھ لیا قیامت کے آثار، نہیں ہم نے نہیں پڑھا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے آثار جو ہوتے ہیں زمین آسمان سارے لپیٹ دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر اس دن مٹھی میں ہوگی، تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ سبحانہ، ہم نے پیچھے کر لیا سبحانہ کہ کیا مطلب ہوتا ہے، کہ پاک ہے ہم کیوں کہتے ہیں، آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہر شرک سے، ہر افتراء سے، ہر جھوٹ سے، جو مشرکین ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ مشارکت کی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ ساری چیزوں کو جو الزام لگائے تھے اس سب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اب دیکھیے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اب بعض کے نزدیک جو یہاں پر سور، دونوں سور کے بارے میں آ گیا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب یہاں پر ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو پھر سب کے سب کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ جب دوبارہ سے ہو جائے گا نا، تو اس کے نور سے بعض نے عدل اور بعض نے حکم مراد لیا۔ اب دیکھیے، اسے حقیقی معنوں میں محمول کرنے میں کوئی چیز معنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهِ، تو زمین جو ہے جگمگا اٹھے گی، کس؟ اللہ کے رب سے، بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابَ، اب نام اعمال حاضر کیے جائیں گے، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال ناموں کو داہنے ہاتھ میں دے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں کے درمیان میں حق فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، کسی کے اجر اور ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، وہ تو عدل اور انصاف کا دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام اپنی امتوں کے پاس، امتوں کو سب کو پہنچا دیا تھا، تو یہ جو پوچھا جائے گا تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا تھا، اسے قبول کیا یا اس سے انکار کیا؟ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امتی کو، ہمیں، ٹھیک ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ اب وہاں پر وہ لوگ گواہی دیں گے، ان کے جو امتی ہوں گے وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں ہمارے پاس تو نبی، کیونکہ عذاب دیکھ رہے ہیں نا، وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پہنچائی بات، تو پھر ہمیں، مطلب ہماری امت میں سے لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، تو یہ گواہی، ہم گواہی دیں گے کہ ہاں آپ کے پیغمبر نے آپ کا پیغام اپنی قوم یا امت کو پہنچا دیا تھا۔ تو اب یہاں پر ان سے پوچھیں گے کہ بھئی گواہ ہونے کے لیے موجود ہونا تو ضروری ہے، تم تو موجود ہی نہیں تھے، تم تو آخر میں آئے، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ جب ان کی امتیں پوچھیں گی تو کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو ہمارے صادق نبی آئے تھے، انہوں نے قرآن میں کہا تھا، اللہ کا کلام ہے اور اس پہ کہا ہے، تو وہ تو سچی بات ہے، تو ہم اس بات کی گواہی، اس بات کے اوپر گواہی دے رہے ہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ عَالِمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور
بھرپور دے دیا جائے گا، ووفیت یعنی کہ بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ما عملت وہو عالم بما یفعلون، اور وہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والے ہیں، یعنی اس کو کسی کاتب، حاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ اعمال نامے ہی گواہ سے جو اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور جو گواہ اور صرف بطور حجت اور قطع معذرت کے ہوں گے۔ اب آپ کی خود آپ کے اعضا گواہی دیں گے، آپ کے پاس نام اعمال ہے، اس سے انکار کریں گے تو اعضا گواہی دینا شروع کریں گے، زبان، ہاتھ، پیر، آنکھ، جلد گواہی دے گی، آگے صورتوں میں دیکھیں گے آپ، جلد گواہی دے گی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ اور زمرہ، اب یہاں پر یہی سورہ زمر کا یہاں پر یہی لفظ اسی آیت سے لیا گیا ہے 71 سے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کے غول کے غول یعنی گروپس آف غول گروپس کو کیا کریں گے، جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وہاں پر اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ کوئی ان کی استقبال نہیں ہوگا، فرشتے وہاں پر جب بھی جائیں گے نا، غول کے غول ایک جھنڈ کا جھنڈ جائے گا، ان کو ہانک کے لیے لے کے جایا جائے گا، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، جہنم کے دروازے کے پاس میں وہاں پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، فتحت یعنی کہ دروازے، فتحت ابوابها جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها وہاں کے جو داروغہ ہوں گے، نگہبان ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے، کہیں گے الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے پاس میں وہ لوگ سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس میں تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے؟ تو وہ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے نہیں تھے اس دن کی ملاقات سے، ڈراتے نہیں تھے کہ ایسے ہونے والا ہے کر کے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے، قالوا، وہ یہ جواب دیں گے، بلا، ہاں ضرور آئے تھے، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کہیں گے کہ ہاں درست ہے لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا، ثابت ہو گیا نہیں، ابھی ہاں کہیں گے لیکن اس کے بعد کی کہانی کہ ہم انکار کر دیے تھے نا، وہ لوگ تو انکار کر چکے تھے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوی المتکبرین، کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی جنتی زمرہ، اب یہاں پر بھی زمرہ، یہاں پر جنتیوں کو بھی جھنڈ کے جھنڈ جنت کی طرف لے کے جائے گا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یعنی کہ اہل ایمان و تقوی بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، پہلے مقربین، پھر ابرار، اس طرح درجے بدرجے ہر گروہ اپنے اپنے مرتبے کے لوگوں کے ساتھ میں گروہ بنیں گے نا، گروپنگ ہوگی وہاں پر، تو ہر انسان اپنے اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ میں گروپ میں شامل ہو جائے گا، مثلا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین، شہداء اپنے اپنے گروپس کے ساتھ میں ہوں گے، جو شہداء ہوں گے ان کے ساتھ، صدیقین ان کے ساتھ میں، اور علماء اپنے اقران اپنے گروپ کے ساتھ میں ہوں گے، یعنی ہر انسان اپنی اپنی کوالٹیز کے حساب سے اپنی اپنی گروپ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ جنت میں یہاں، اچھا ایک منٹ رکیں، حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اب وہاں پر جب وہ پہنچیں گے تو وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، یہ جنتیوں کا وہ ہوگا۔ آگے وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء وفنعم اجر العاملین، اللہ تعالیٰ بندہ جو اجر عمل کرے گا اس کا تو بہترین اجر ملے گا، تو کیا کہیں گے، وقال الحمد للہ الذی صدقنا، یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا، صدقنا وعدہ وأورثنا، اور کیا کیا ہمیں، وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت، کیا ہوا، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کر لے، نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین، تو یہاں پر عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے، دنیا میں بڑی محنت کر رہے ہیں تو یہ ہے اجر وہاں پر،
वतरल मलाइकत हाफ़ीन मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुदिय बैनहुम बिल हक़्क़ि वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तो फरिश्तों को अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द हल्का बांधे हुए अपने रब की हम्द तस्बीह करते हुए देखेगा। वतरा आप देखेंगे अलमलाइकता हाफ़ीन मिन हौलिल अर्शि, ऐसे अर्श के इतराफ़ में हल्का बनाए हुए क्या कर रहे होंगे वो लोग? युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तस्बीह हम्द तस्बीह बयान कर रहे होंगे। वक़ुदिय बैनहुम बिल हक़्क़ि, और उनमें इंसाफ का फ़ैसला किया जाएगा और कह दिया जाएगा कि सारी खूबी वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सारी खूबी अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है। यहाँ पर क़ज़ा इलाही के बाद जब अहले ईमान जन्नत में और अहले कुफ्र और शिर्क जहन्नम में चले जाएंगे, ठीक है, आयत में उसके बाद का एक नक्शा बयान किया गया है कि फ़रिश्ते जो है वहाँ पर क्या करेंगे? अर्श इलाही को घेरे हुए तस्बीह और हम्द में मसरूफ़ होंगे। यहाँ पर हम्द की निस्बत किसी एक मखलूक की तरफ नहीं की गई, जिससे मालूम क्या हुआ है? हर चीज़ जो है नातिक़ और गैर नातिक़, पढ़ने वाली और जो नहीं पढ़ सकती वो भी, उसकी ज़बान पर भी हम्द इलाही के तराने होंगे। अब वहाँ जो चीज़ भी होगी, चरिंद है, परिंद है, जो भी होगा, नातिक़ यानी कि हम इंसान है ना इंसान नातिक़ होता है, तो इंसान हो या ना हो, हर कोई वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान कर रहा होगा।